खुदा हमेशा वफादार है। खुदा अपने वादों को पूरा करने के लिए बेदार रहता है कि शैतान नुरानी फरिश्ते की शक्ल भी बना सकता है। शैतान का मुकाबला जब करेंगे तो उसकी बातें नहीं सुननी। आप अपनी जिंदगी में आज ये सीख लें, क्योंकि जो आप सोचेंगे, जो आप कबूल करेंगे, वो होगा आपकी जिंदगी। जब आप खुदा के कलाम पर अमल करेंगे तो आप खुदा के उस तजर्बात को हासिल करेंगे। और आज खुदा ने मुझे एक तरीका बताया है और उसमें हम दो मुकाशफे पाएंगे। पहला मुकाशफा इस बात के लिए है कि खुदा हमसे क्या चाहता है और किस तरह से हम गालिब आ सकते हैं, किस तरह से हम अपने दुश्मनों को, जो इब्लीस भी है, गुनाह भी है, बदी भी है, मुश्किलात भी हैं, हालात भी हैं, जो हमें खुदा से हटाने के लिए किसी भी तरह से हमें बेदल करने की कोशिश करते हैं। हमारे बदन भी हैं, हमारे बदनों में भी कई चीज़ें ऐसी उठती हैं, बीमारियां आ जाती हैं। वो बदन आपको मायूस कर देते हैं कि आप खिदमत ना करें, आप बोलें ना, आप काम ना कर सकें। वो हमारे ज़हनी तौर पर ख्यालात और मुख्तलिफ तरीकों से नेगेटिव कर देता है। और इसके लिए बाइबल में लिखा हुआ है कि हर एक ख्याल को जो मसीह की मर्जी के खिलाफ सर उठाया है, उसको हम कैद करना होता है और उसको खुदा के ताबे करना होता है। और जो मसीह के ताबे कर देते हैं जब वो ख्यालात, तो वो डाउन हो जाते हैं और फिर हम मसीह का जो ख्याल होता है वो अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं। इस तरह करने से हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी फतह आती है और आप उन तमाम मुश्किलों से, इब्लीस के मुकाबलों से निकल सकते हैं। मेरे पास कुछ केस आते रहते हैं। केस मेरे पास आया, कोई शख्स था, वो जब भी आता मेरे पास तो वो आधा पागलों की तरह है, पागलों वाली बातें करता है। वो मुझे आके सिखाना शुरू है। वो कह रहे हैं तो ये हो गया, उन्हें कह रहे हैं वो हो गया है, वो कह रहे हैं आज तूने मर जाना है, वो कह रहा है ये। मैं तंग आ गया। मैं सुन सुन के कई सालों से, बल्कि महीने से अब बहुत ही ज़्यादा सुन रहा था। मैं बहुत तंग आ गया, मैं बहुत मुश्किल में चला गया। मैंने कहा ये इतना बड़ा जादू है या इतना बड़ा शैतान है कि जो मैं उसको हुक्म दे रहा हूँ। इसलिए याद रहे कि खुदावन ने मुझे ये सिखाया कि तू ऐसे आराम से इसको समझाता रहेगा। वो हर वक्त शैतान की बातें करता, हर वक्त वो शैतान की तारीफ। शुरू से मुझे उसने बोलने नहीं देना। उन्होंने कह दिया रात मार जाना, मेरे पे ये हो गया, मेरे पे वो हो गया, कर दो, वो क्या स्पेल कर दिया। फिर मैं हैरान हो गया कि वो ऐसी बातें करने लगा कि मैं उसके मुंह की तरफ देख रहा हूँ। वो जो दुआ करने वाले हैं उनको कहने लगा इसने मेरे पे जादू कर दिया, वो मुझे कहते हैं। आज फिर मैंने गुस्से के साथ उससे बोला, मैंने कहा तुझे उसका बड़ा तबार है जो वो तुझे बोल रहा है, जादूगर बोल रहा है। मुझे तो नहीं उसने कहा, लेकिन मैंने ऐसे केस किए हुए हैं। जादूगर जो है वो जो उस दुआ करने उसकी शक्ल में सामने आ जाएगा। वो कहता जी ये तो मेरी माँ जी हुई है, मैं कर दी जादू, ला सुन लो जरा। माँ बेचारी रो रो रोजा रखती, वो कहती माँ ही कर रही, और वो सामने उसकी शक्ल में आ जाएगा। इन्हीं दिनों मेरे पास एक केस आया। वो कहने लगे, बीवी कहती है कि ये इसके ये ना मुझे ऐसे करके सामने आ जाता है, मुझे ये करता है। मैंने कहा क्या करता है? कहती मैं उठी थी तो मैं एकदम घबरा गई। मैं उठ के तो वो कर रही थी तो वो मेरे सामने ये आ गया तो मुझे डरा रहा था, मेरा खामंद। तो कह मैं क्या फिर क्या हुआ? तो कहती फिर मैंने आंखें खोली तो देखा ये तो सो रहा था। तो वो बदतमीज, वो शैतान की ताकत थी। आपको पता है कि शैतान नुरानी फरिश्ते की शक्ल भी बना सकता है। शैतान जो है वो नुरानी फरिश्ते की शक्ल भी बना सकता है। और आपको इस चीज के लिए पता होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी में शैतान का मुकाबला जब करेंगे तो उसकी बातें नहीं सुननी। अगर आप उसकी बातें सुनेंगे तो आप मार खा जाएंगे। आपने किसकी बात सुननी है? मैंने फिर उसको बताया, मैंने कहा बात तू तो हवा से भी गया 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 गुजरा। तू बात उसकी सुन रहा है या सुन रही है, लेकिन जो खुदा कह रहा है उसकी नहीं सुन रही। हवा ने भी ऐसे किया था। इसलिए मैंने उसको ये कहा कि आप क्या करते हो, आप तो हवा की तरह कर रहे हो। खुदा ने कहा जिस दिन तुम ये फल खाओगे मर जाओगे। अब ये खुदा का कलाम है। शैतान उधर से आया। इसलिए याद रहे कि आपको खुदा के कलाम के मुताबिक आपको पता होना चाहिए कि आवाज किसकी है। शैतान ने आके कहा नहीं नहीं तुम नहीं मरोगे, तुम तो खुदा की मानद हो जाओगे। तो हवा ने किसकी मानी? खुदा की मानी। कोई कह रहा है खुदा की मानी, खुदा की नहीं मानी, शैतान की मानी।
تو پھر رزلٹ بڑے اچھے نکلے. ہماری زندگی میں یہ بات بہت ضروری ہے. میں اس لیے آپ کو بتاتا رہتا ہوں تازہ تازہ باتیں کہ یہ طریقہ ہے غالب آنے کا. شیطان کا ایک ہی چلاکی ہوتی ہے کہ جو میں کہتا ہوں وہ مانو, جو خدا کہہ رہا ہے اس کو نہیں مانو. اور جو خدا کے کلام پر چلے گا, خدا نے مجھے بتایا, میں نے ان کو بھی بتایا, میں نے کہا جو خدا کی مانے گا ان کے ساتھ خدا کے رزلٹ آئیں گے. خدا کہہ رہا ہے کہ تو پاگل نہیں ہے, تو کہو میں پاگل نہیں ہوں. اور میں نے 10 منٹ میں دیکھا کہ وہ کافی ہوش میں آ گئی. اور اس طرح کے کئی کیس میں نے دیکھے. وہ شیطان کی تعریف کرتے رہتے ہیں, شیطان ایسے کر دیا, ادھر کو کر دیا, نیچے کو آ گیا, اوپر کو آ گیا, اب مجھے یہ کہہ رہا ہے, اب وہ یہ کہہ رہا ہے. اور اس طرح کے لوگ کبھی آزاد نہیں ہوتے, یہ میں بتاؤں. اور اس طرح کے ابھی کیس کتنے آزاد ہوئے ہیں اسی 5-6 مہینوں میں. میں کہا تھا میں نہیں تمہارا زور لگانا, تم تو میرا سر کھپا دو گے, میرا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے, چاہے میں اتنے جتنا مرضی اختیار سے. میں کہتا ہوں کہ وہ یہ نہیں کریں گے, تم کہتے ہیں وہ کریں گے. وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ کر رہا ہے, وہ میرے نظر آ رہا ہے, وہ مجھے ایسے کہہ رہا ہے. میں کہ اسی کو دیکھتے رہو گے, اور جو اس کا اقرار کرتے جاؤ گے وہی تمہارے اندر ہونا شروع ہو جائے گا. اور وہ ہو رہا تھا پاگل, ایگزیکٹلی پاگل. میں نے کہا مجھے آدھی رات کو تنگ نہیں کرنا, ساری رات مجھے جگائے رکھو. میں نے دعا کرنی, میں نے سونا, میں نے ریسٹ کرنا, میں نے کام کرنا, میری طبیعت نہیں ٹھیک, وہ مجھے بھی ٹانگ رکھے گا. ہوں جی پھر آ گیا, ہوں انہوں نے کیا پانی تاثر ختم ہو گیا ہے, انہوں نے کیا ہونے ادھر ہو گیا, سونا انج ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا تماشے ہیں. اس لیے یاد رہے آپ کو, اس لیے میں تجربے سے سکھاتا ہوں, آپ اپنی زندگی میں آج یہ سیکھ لیں, جتنا مرضی نیگیٹو نظر آئے آپ وہ بولیں اور اس چیز کا اقرار کریں جو خدا کہہ رہا ہے, اور وہ پورے دل سے کریں. یہ نہیں کہ اتو کری جاتے بچوں کہ جی ہوں نہ آ جائے, ہوں نہ لچ پیڑو جائے, ہوں نہ ادھر نہ کچھ ہو جائے, ہوں نہ ادھر ہو جائے, تو وہ ہو جائے گا. کیونکہ جو آپ سوچیں گے, جو آپ قبول کریں گے, وہ ہوگا آپ کی زندگی میں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. کیونکہ خدا نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا. آپ بہت بہت قیمتی ہو, میں بہت قیمتی ہوں, ہم سب بہت قیمتی ہیں. جیسے خدا کا خادم آپ کو بلوا رہا تھا, کیونکہ بائبل کہتی ہے. میں جب اپنی طرف دیکھتا تو میں کہتا میں تو کھڑے 100 روپے دیا, خدا کہتا نہیں تینوں کو پتا تو لکھاں دیا. اب میں اپنی مانوں کہ خدا کی مانوں. خدا کی ماننی چاہیے. میں اپنے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تجھے نہیں کہتا غصہ نہ کر دیا, کہتا تو چمنی دیا. پروفیسر صاحب نے صاحب سن میں ڈبڈا خادم تو مجھے چمنی دا کہتا ہے. میں تو اس لیے اپنے آپ کیا, سمجھ گئے نا. آپ نے خدا کے کلام کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے, اور آپ نے خدا کے کلام کے ساتھ چلنا ہے. اس لیے جب آپ خدا کے کلام پر عمل کریں گے تو آپ خدا کے اس تجربات کو حاصل کریں گے, آپ خدا کی مرضی کے مطابق آگے بڑھیں گے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں یہ ہو, تو پھر آج کے بعد, آج ہی سے, ابھی سے جب ہم نے آج دعائیں کرنی ہے, آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دینا ہے. ہاللیلویا. اور جو ہم کہیں گے, یعنی اپنی طرف سے نہیں ہم کہہ رہے, خدا ہمیں کہہ رہا تم یہ کر سکتے ہو. خدا کہہ رہا ہے کہ تمہیں ہرگز کسی چیز سے ضرر. خدا کہہ رہا ہے زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہیں رہے گا. آمین. خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار دے دیا ہے. تو جب خدا جو کہہ رہا تھا ہم اس کو مانیں گے. آئیے آج اپنی چھوٹی سی صحت کو سیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ہم دعاؤں میں زیادہ چلیں گے. میرے ساتھ نکالیے کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط, اس کی 14 آیت سے 17 آیت تک پڑھیں گے. 14 آیت میں لکھا ہے, فرسٹ کرنتھین اس کا 10 باب اور اس کی 14 آیت سے 17 آیت تک. 10 باب, جیسے آپ کہتے ہیں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط, اس کا 10 باب اور اس کی 14 آیت. اس سبب سے آئے میرے پیارو, بت پرستی سے بھاگو. میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں, جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو. وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں, کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں, کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ میرے پیچھے بولیے, چونکہ روٹی ایک ہی ہے, اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں, کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں. خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے. آمین. اب اس میں آپ کو کچھ 10 قسم کے سبق ملتے ہیں. پہلا سبق یہ ہے, اس کو میں زیادہ نہیں بولوں گا. پہلا اسے کا آئے
پیارو بت پرستی سے بھاگو. ہم سارے کہیں گے ہم تو بت مانتے نہیں, ہم نے تو گھروں میں نہیں بت رکھے, ہم بتوں کو سجدہ نہیں کرتے, ہم تو مانتے نہیں بت. تو بت دو قسم کے ہوتے ہیں. بت کی اصلی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں ہے کہ آپ ایک اسٹیچو بنا لیں. اگر آپ کسی بھی شخص کو خدا سے زیادہ درجہ دے کر اس کی تابع فرمانی میں ہر کام کرتے ہیں تو آپ اس کی پرستش کر رہے ہیں, آپ خدا کی نہیں کر رہے. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا جو مجھ سے زیادہ ماں یا باپ یا بہن یا بھائی کو, یعنی خدا پر جس کو پریفرنس دو گے, ترجیح دو گے, وہ آپ کا بت ہے. اگر آپ خدا کو دوسرا درجہ دے دیتے ہو بیوی کو یا خامند کو, خامند بیوی کو پیار کرنا بائبل کے مطابق ہے, لیکن اگر آپ اس کی سن لیتے اور اس کی بات اگر وہ غلط کہہ رہا, آپ کو خدا سے روک رہا, تو پھر آپ غلط ہو گئے, آپ بت پرست ہیں. اگر آپ اپنے بچوں کو اتنا زیادہ کرنا ہے, بچوں کو پیار کرنا چاہیے, جو نہیں کرتے وہ گناہ کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنا, یسوع نے بھی نہیں کہا. یہ ہے کمپیریزن. بت پرستی کیا ہے؟ پہلا درجہ صرف آپ کا ایک ہی خدا ہے. خدا کا مطلب آپ کا خالق اور مالک, اس کا یہ بھی مطلب ہے میسٹر, مالک بھی ہے, خداوند بھی ہے, سب کچھ ہی ہے. وہ میری زندگی کا خالق اور مالک ہے. میں نے نفرت نہیں کرنی, خدا نے نفرت کے لیے کہا نہیں, نفرت تو گناہ ہے خدا کی نظر میں. لیکن میں نے جب کے مقابلے میں کوئی آئے اور خدا مجھے بتا دے اور کلیئر ہو جائے, تو میں خدا کی نسبت, میرے پاس ایسے واقعات ہیں. میں لندن میں تھا, ایک ایسا واقعہ ہوا, وہ لڑکا اس میں نبوت ہوئی, وہ رو رہا تھا, میٹنگ کے بعد آیا, مجھے کہتا کہ جوان تھا, مجھے کہتا ہے انکل آپ سے بات کرنی ہے. وہ کوئی چھوٹا سا تھا, میں جانتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, مجھے جانتا تھا, میں بھول گیا ہوتا تھا. جوان ہو گیا تھا, کہتا ہے 5 منٹ بات کرنی ہے. میں نے شارٹ بات بتاتا ہوں. مجھے آ کے کہتا ہوں انکل آپ کو میں نے ایک بات بتانی. میں کیا بتانی ہے؟ وہ پینٹیکوسٹل تھا, وہ ایونجلسٹ تھا انگلینڈ میں, اور وہ خدا کے روح سے بھرا ہوا تھا اور بائبل لے کر منادی کرتا تھا. کہنے لگا میں نے آپ کو بتانا ہے, آج جب آپ کلام کر رہے تھے آپ نے مجھے یہ بھول گیا یہ بات کہ نام لیا تھا یا ویسے اس کا. کہتا ہے تھرو آؤٹ آپ کے کلام کے روتا رہا ہوں اور خدا مجھ سے باتیں کرتا رہا. میں بڑا خوش ہوں کہ ٹھیک ہے, میں کہوں اچھی بات ہے, خدا نے آپ سے بات کی. کہتا نہیں میں نے آپ کو صرف بتانے آیا ہوں کہ میں پتہ نہیں ہفتے بعد کے کدھر سکھ ہو رہا ہوں, میں مسیحیت کو چھوڑ رہا ہوں. سن لو ذرا خبر مجھے دین. میں کیوں کی گل ہے؟ کہندا جیڑی کڑی نہ میرا پیار ہے نا وہ سکھ ہے. میں 2 سال تو کوشش کرن ڈیا کہ وہ کرسچن ہو جائے, لیکن وہ نہیں ہوئی. لیکن میں ہوں ارادہ کر لیا کہ میں ہی سکھ ہو جانا, مسیح کو چھوڑ دیتا ہوں. یہ بت پرستی ہے. جب آپ خداوند سے زیادہ کسی کو درجہ دیتے ہیں تو یہ گناہ ہے بہت بڑا, اور ہم اکثر یہ گناہ کرتے رہتے ہیں. میں اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, بڑی بڑی قسم کے بت ہیں. کئیوں کا بت پیسہ ہو جاتا ہے, کئیوں کے اندر اتنا لالچ آ جاتا ہے, ان کا ہر بات میں ٹارگٹ ہی پیسہ ہوتا ہے. اور اس لیے یاد رہے کہ آپ نے کسی چیز کو خدا سے بڑا درجہ نہیں دینا, اور یہ کر کے دیکھ رہے ہیں آپ کی زندگی بدل جائے گی. پہلا درجہ خدا ہے, جو مرضی ہو جائے, موت بھی آ رہی ہے خدا پہلے ہے, اور اس کے بعد کوئی دوسرا ہے. میں نہیں لکھا رہا کہ دوسروں سے پیار نہیں کرنا, کہ یہ غلط نہیں, میں بیلنس ٹیچنگ دیتا ہوں. کیا لکھا؟ اپنے پڑوسی سے اپنی محبت رکھ, بیویوں سے محبت رکھو, بچوں سے محبت رکھو, آپ سب کے پیار کرنا, دشمنوں سے بھی محبت رکھو. محبت سے خدا منع نہیں کر رہا, خدا اس چیز سے منع کر رہا ہے کہ پریفرنس جو ہے وہ اپنے کوئی جوان اور اٹھے, پلیز پلیز آپ اٹھ جائیے, جگہ دیجیے ان کو. تو اس لیے یاد رہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں یہ سیکھنا ہے کہ آپ نے خدا سے زیادہ کسی کو ترجیح نہیں دینی. جو خدا کہہ رہا وہ کرنا ہے, جو مرضی ہو جائے. اور پہلی بات, خدا کی آواز کو دھیان سے سننا ہے. بائبل سے کنٹراڈکٹ نہیں کرے گی, بائبل کے خلاف نہیں خدا بولے گا, وہی بولے گا جو بائبل میں لکھا ہوا ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم خدا کی آواز سنتے ہیں اور ہم خدا کی آواز نہیں پر عمل نہیں کرتے. ہم ہوا کی طرح, بہت سے خدا کے لوگوں کی طرح, بائبل میں بڑا پڑا ہے, خدا کی مرضی نہیں کرنی. یونا کو خدا نے کہا وہ اپنی مرضی کر رہا ہے. نہ اپنی مرضی کرنی ہے نہ دوسروں کی مرضی کرنی ہے, خدا کی مرضی کو عمل میں لانا ہے. اور وہ کیا ہے؟ پھر آپ بت پرست نہیں ہیں, پھر آپ کیا ہے؟ خدا پرست ہیں. ہاللیلویا. پھر آپ زندہ اور سچے خداوند کے پرستار ہیں, جسے ہم یہوہ خدا باپ بیٹے اور روح القدس کا نام دیتے ہیں, جس کو ہم سمجھتے ہیں تینوں پرسنز میں آتا ہے. آمین. آگے چلیے, وہ کہتے ہیں بت پرستی سے بھاگو. کیا کرنا؟ بھاگنا ایسی چیزوں سے جو ہمیں خدا سے علیحدہ کر کے
ہمیں خدا سے دور کر کے ہمیں مارنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کو پتا ہے کہ ان کا پیچھے سے کنیکشن توڑ دو. جب آپ کا خدا سے کنیکشن ٹوٹ گیا، آپ کی کوئی طاقت نہیں رہے گی. پیچھے بجلی نہیں آ رہی، ساری آپ کی طاقت فیل. پیچھے سپلائی نہیں آ رہی، سب سے پہلے وہ آپ کا خدا سے راستہ توڑتا ہے. جتنے لوگ اپنی زندگی میں شکست کھاتے ہیں وہ اسی وجہ سے کھاتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے ساتھ نہیں جڑے رہتے. وہ حالات سے جڑ جاتے ہیں، وہ چیزوں سے جڑ جاتے ہیں، وہ شیطان اور انسان کی باتوں سے جڑ جاتے ہیں، وہ ضروریات سے جڑ جاتے ہیں. میرے پہ بڑی بڑی آزمائشیں آئی ہیں اور آتی ہیں، بڑی بڑی آتی رہیں گی جب تک زندہ ہیں، لیکن میں نے وہ کرنا ہے جو خدا مجھے کہتا ہے. اور یاد رکھیں آپ نے بھی وہی کرنا ہے. اس لیے اسے کہا اپنی سلیب اٹھائے، خود ہی سے انکار کرے، میرے پیچھے چلے. جب آپ اپنی خود ہی کا انکار، رول قدس پھر آپ کو گائیڈ کرے گا. جب آپ پہلی بات ہی نہیں مانے تو دوسری آپ کو کون خدا بتائے گا. اور کبھی کبھی نہیں سمجھ آتی، اس وقت ایسے لگتا ہے خدا غلطیاں سی سے ہی کہہ رہے ہیں، لیکن بعد میں پتہ لگتا ہے خدا سے ہی کہہ رہا تھا. اس لیے یاد رکھیں. دوسری بات وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو. خدا کا بندہ رول قدس کی تاریخ سے آپ جن کو بول رہا تھا آپ بھی عقل مند ہو. جب سے ہم نے یسوع کو قبول کیا، جتنے لوگ یسوع کو قبول ہو وہ کیا کہلاتے ہیں؟ عقل مند ہیں. آمین. کیونکہ یہ عقل کی بات ہے، خدا نے عقل دی کہ ہم نے بیوقوف نہیں ہیں. جو بیوقوف ہیں وہ یسوع کو رد کرتے ہیں، جو عقل مند ہیں وہ یسوع کو قبول کرتے ہیں. اور عقل مند کیا کرتے ہیں؟ اس کی آواز سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. وہ عقل مند ہیں. ہم نے عقل مندوں کی طرح چلنا ہے، ہم نے اپنی باتوں میں نہیں کھوئے رہنا. شیطان بہت مکار ہے اور یہ ہمیں انہی باتوں میں کھوئے رکھتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں. آج میرے بیٹے نے، میرے ساتھ بھی ہوتا رہا، آج میری فلانے نے آکا تھا، آج میری پھپھو نے آکا تھا، آج میرے فلانے نے، آج میرے چرچ آ کہتا ہو گیا وہ ہو گیا. آپ اسی کے چکر گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ کا سینٹر جو ہے وہ آپ خود ہوتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے. آپ کا سینٹر یسوع نہیں ہوتا. لیکن جب آپ خدام کے ساتھ چلتے ہیں پھر آپ یہ نہیں دیکھتے. میں کسی بھی میٹنگ میں جاتا ہوں، یقین جانے خدا کے سامنے اقرار کر رہا ہوں، میں جھوٹ تو ویسے بھی نہیں بولتا، لیکن خدا کے حضور میں تو بالکل ہی بول سکتا، مار کھاؤں گا. میں بڑے بڑے فنکشنوں میں گیا، مجھے انہوں نے بالکل پیچھے جا کے چھپ کر بیٹھ جاتا ہوں. کئیوں نے غصہ کیا، میرے پاس ہزاروں کے حساب سے ایسے واقعات ہوئے 55 سالوں میں. انہوں نے انج میری بےزتی کر کے پیچھے بٹھا دیا مجھے، اور بعد میں آدھی کلیسیا میرے پیچھے آ گئی، کہتی ہے دیکھو جی تاڑے نے آیا تاڑی میں کہ میری تو کوئی بےزتی نہیں ہوئی، میں تو یہاں پر اٹینڈ کرنے آیا تھا، میں تو برکت پانے آیا تھا، میں کوئی ان کے ساتھ اپوائنٹمنٹ تو نہیں لی ہوئی تھی، میں یہاں آیا ہوا تھا، میٹنگ ہوگی، میں بھی آ گیا. میں نے کہا میں بھی جاتا ہوں یار، میں کیوں کر رہا ہوں. ہم جب بھی خدا کے حضور میں جاتے ہیں ہم عزت نہیں پانے جاتے، ہم خدا سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. اور یہ جب آپ کا رویہ ہوگا نا تو آپ ٹھیک جگہ پر آ جائیں گے. جب آپ یہی چاہتے ہیں کہ جو مجھے کیا ملے گا، جی مجھے کیا سمجھا جاتا ہے، تو آپ یاد رکھیے آپ کے اندر خودی ہے، یہ آپ کے اندر خود انکاری نہیں ہے. آپ دیکھیں گے آپ کو خدا عزت دے گا. میں نے یہ بات نہیں کہی، یسوع نے کہا ہوا کہ جب تو کسی دعوت میں بھی جاتا تو کیا کیا کر، پیچھے بیٹھ. تو یہ امید نہ رکھ آگے نہ بیٹھ جا کے. کئی لوگ جو نا وہ جان کے پیچھے بیٹھتے ہیں کہ اب میری سیٹ ہی یہ ہے، میں یہاں پیچھے بیٹھوں. کیوں بیٹھوں؟ وہ تو پتا میری کرسی رکھی ہوتی ہے یہاں. یہ بھی حلیم ہی نہیں ہے، یہ ریاکاری ہے. میں شو کرتا میں تو بڑا حلیم جی، میں پیچھے بیٹھا. جب آپ کا جو رائٹ ہے، اب یہاں کا میں سینئر پاسٹر ہوں تو یہاں میں پیچھے بیٹھ جاؤں تو میں جی بڑا حلیم ہے. یہ کوئی حلیم نہیں، مجھے پتا میرا دل حلیم ہونا چاہیے. مجھے کوئی ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ سے بڑا ہوں. آپ کو ہمیشہ میں نے یہ آیت بتائی ہے پلوس کی، کیا کیا ہر ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. یہ کیا ہے؟ حلیمی. تا ہر ایک اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھے. کیا ہو گیا؟ غرور. الٹا نا، الٹ بات ہے. اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے. خدا کیا چاہ رہا ہے؟ کام ہوگا. میں آپ کو بتا دوں، کل بھی میں نے بتایا تھا، آج بھی بتا، میں پروفیٹیکلی بتا رہا ہوں. خدا کا ایک موسم آ رہا ہے روحانی، میں نے کل بتایا تھا، اور بیداری کا آ رہا ہے، اور یہ بڑھتا جائے گا. جو لوگ اس میں اپنے آپ کو ڈالتے جائیں گے اور کئیوں کو وہ گمراہ کر دے گا تاکہ وہ اس برکت سے محروم رہ جائے جو خدا نے ان کے لیے رکھی ہوئی ہے. آزمائش نہ کوئی بات نہیں ہے، آزمائش سب پہ آئے گی، آتی رہتی ہے. سارے شدوں پہ آئی تھی 12 کے 12 پہ. ایک تو ویسے ہی وہ ہو گیا، قابو میں آ گیا، آخر پہ سارے تقریباً قابو آ گئے. یاد رکھیں آزمائش سب پہ آتی ہے.
शैतान शिगिर्दों में से सबको तोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये जो रह जाएंगे वो कायम हो जाएंगे, जो नहीं रहेंगे वो अपना बहुत सी बरकत खोजेंगे। इसलिए याद रखें, आगे हमने देखा कि मैं तुमसे अक्लमंद जानकर ये बातें करता हूं। क्या कहता हूं? वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? अब हमको यूनाइट क्या करता है, हमको मुत्तहिद क्या करता है? बोलिए। अभी क्या लिखा? क्या चीज हमें एक कर देती है? यस्सु का खून की शराकत। इसके कई पहलुओं में खोलकर मेरे पे बहुत टीचिंग आजकल खुल जाती है। याद रखें, यस्सु का लहू हमें एक तो कवर करता है। इसकी मिसाल दे देता हूं। जब तक हम, सिस्टर एलिस ने एक मिसाल दी थी, किसी की कश्मीर में गई थी, तो कहती मैं जब बाहर गई तो बहुत बड़ा दावत थी उनकी, तो वहाँ वो भी इनवाइटेड थी। कहती मैं बाहर बड़ी बकरियाँ थी, को काली थी, को गोरी थी, को चित्री थी, को पता नहीं किरकिर कर रहा। कहती को घंटे के बाद मैं बाहर आई तो सारी लटकाइयाँ सा। तो मैंने उनको कहा कि इनको क्या हो गया, इनमें से कौन सी काली है, कौन सी सफेद है, कौन सी ऐसी? कहते जी इधर ही पता लगता, क्योंकि सारे दी खल उतर गई है। कुर्बानी में हम खालने लेकर खुदा के हज़ूर में नहीं आते। और अगर मैं प्रोफेसर रहा हूँ, या अभी तो हमारे बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं यहाँ के बैठे हुए, हमारे पास अच्छे अच्छे लोग हैं, खुदा का शुक्र हो, हम सारे ही अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर, हम सब बहुत कुछ हैं। क्योंकि हम अभी बताता हूँ आपकी कीमत बहुत है, लेकिन कीमत यस्सु की नज़र में है, और हमें भी आगे सीखना है। पहली बात, यस्सु का लहू जब हम कवर कर देता है तो फिर हमारी खाल नहीं रहती, हम सब के सब रेड नजर आते हैं। गीत आता है ना, जो बड़ा भाई बेटा हमारा गाता है, पास्टर साहब गाते हैं, हम इनको कहते हैं अनस मुझे अपने लहू का रंग दे दे। कौन सा रंग होना चाहिए? यस्सु के लहू में कवर्ड है हम। अच्छा, हमने क्या करना चाहिए? मैं तो कवर्ड हाँ, पर तू तो कुछ नहीं आएगा, तू ही कुछ नहीं आएगा, तू ही कुछ नहीं आएगी। है ये क्या है? वो नहीं कवर्ड, और उसकी कीमत नहीं है यस्सु का लहू, उसका नहीं है, वो भी कवर्ड है लहू से। जिस तरह हमें अपनी कदर होनी चाहिए, वैसे हमें दूसरों की कदर होनी चाहिए। हमें दूसरों का कैसे देखना है? यस्सु के लहू की वजह से। बाप कैसे देखता है आसमान से? यस्सु का लहू देखता है, इसलिए तो मैं कुछ कहता नहीं। आप क्या समझते हैं बड़े ए टू जेड बड़े फरिश्ते बन गए हुए हैं सारे, मैं बड़ा फरिश्ता, मैं अपनी बात करता हूँ, मैं बड़ा फरिश्ता बन गया? बिल्कुल नहीं, मैं फरिश्ता बना। मैं इस दुनिया में रहता हूँ, मुझसे गलतियां भी हो सकती है, लेकिन क्या होता है, खुदा कहता है मैं इसराइल में कोई बदी नहीं पाता, बिकॉज दे आर कवर्ड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। क्योंकि यस्सु के लहू से वो दुल्हन कुर्बानियां चढ़ाते थे, वो लहू से कवर्ड थे। आमीन। अब पहली बात। दूसरी बात, तुम कीमत से, तुम जानते हो ये आते हैं, लहू की कीमत बहुत, यस्सु का बेश कीमत खून है। जब मुझे खरीदा गया यस्सु के लहू से, तो फिर क्या होगा? और मेरी कीमत क्या है? बोलो अपने अपने लिए बोलो, क्या कीमत है आपकी? यस्सु का लहू। कौन जी आप जिस लहू से खरीदे गए हैं, क्यों बेटे? वो वाला लहू कीमती नहीं था, तो जो मेरे वाला वो पता कीमती था। लहू तो सेम है, तो कीमत भी क्या हुई हम सब की? हम सब की कीमत एक ही है। और जब ये देखेंगे बेटों को, बच्चों को, जवानों को, बुजुर्गों को, तो फिर हमारे अंदर ना ये नहीं आएगा, डिसयूनिटी नहीं आएगी। लहू यूनाइट करता है। लहू जो है वो कहता है, अगली बात, इसके बहुत से पहलू हैं, एक पहलू और लिखा हुआ, यहां लिखा, क्या ये मसीह के खून की शराकत नहीं? हम सब ने जब यस्सु का लहू पी लिया, ये शारबानी सिंबल है यस्सु के खून का, जिसमें मैं भी शामिल होता और जितने खुदा के बेटे बेटियां मेरे सामने बैठे हुए हैं, और जो और भी दुनिया में ईमानदार हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। आमीन। अब शरीक होते हैं, तो जब हम उसी खून में शरीक हो गए तो क्या हो गया? और बात सुनो, वही लहू आपने पिया, वही मैंने पिया, तो उसी लहू से मेरे अंदर वही लहू आया और जिंदगी आई, और उसी लहू से आपके अंदर जाएगा ईमान के साथ, और वो काम करता है। आमीन। आमीन। आप पता है कि आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपके अंदर पावर बहुत ज्यादा है, और तुसी डायनामाइट हो अंदरों, डायनामैट, डायनामाइट क्या कहते हैं, डायनामाइट सॉरी तो कभी कभी फदेसी साहब ने डायनामैट भी तो बोलना तो याद है आप अंदर से क्या बरूद हो बहुत बड़ा। अगर ये चले ना, यकीन जाने शैतान के पड़के चिढ़ा दोगे, यकीन आप हैरान हो जाओगे। ये हमने अभी एक खुदा का खातम गुजरा है, आया था, तो मैं तो उसकी कोई भी नहीं, डेविड ने देखा, मैंने कहा यार, वो कहता मैं जल्दी नहीं मानने वाला, कहता वो ऐस बंदे फड़ेगा, किसी ने फड़ेगा, ऐस भैन फड़ लेगा। उन्होंने कहा चल भी मैं तुम दस दा
ہن تے میں نہیں دعا کرنی، ہن تو ایدے تے دعا کر، لنگڑا ہی ہنے دعا کر، وہ دعا کرے پہلا نہیں ٹھیک کر، دوجے تے کر، اینا تے کر، فلانے تے کر، اس کے بعد کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں اس نے دعا کی اور وہ لنگڑا چلنے لگ گیا، بیمار شفا پا گیا، معجزہ ہو گیا۔ کس سے ہوا؟ اس بندے نہیں کرتا، اس نے یہ بہت بڑا اس کا مکاشفہ ہے، اور مجھے اس کا مکاشفہ ہے لیکن میں اس کو پریکٹس نہیں کرتا۔ اس نے مجھے تھوڑی سی، میں نے اس کی 1-2 میٹنگ تھوڑی سی اٹینڈ کی، اگر میں اس کی ساری 5-6 دن کی کرتا تو میں بھی ایسا ہو جاتا، کیونکہ میرے اندر ڈائنامائٹ ہے۔ ہاللیلویا! جو مجھ میں رہتا ہے وہ سب سے ہے عظیم، جو آپ کے اور میرے اندر ہے یسوع کے لہو کی وجہ سے۔ تو اس خون کی وجہ سے ہم سب کے سب زوراور ہیں، اور یہ سارا خون آپ کو بہت دفعہ بتا چکا ہے، اتنی پڑھوں گا، رومیو 3:26 ہے غالباً، اس میں لکھا ہے یہ لہو جو کفارہ کے طور پر دیا، یہ کیسے کام کرتا ہے؟ ایمان سے۔ اگر تسی یہ ایمان رکھو، لہو بھی پی جاؤ، ہاں مزہ دار اچھا سی، تھوڑا جہا مٹھا لگتا سی، چنگا ہی سی، تو آپ نے تو میٹھا پیا، آپ نے لہو نہیں پیا۔ آپ نے جب اس کو بلڈ سمجھ کر پیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو بلڈ کے اثرات جو روحانی طور پر ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر ایک پاور آ جائے گی۔ میرے سے بولا نہیں جا رہا تھا نیچے سے، میں اس لیے تو دیر لیٹ آیا ہوں 10-15 منٹ، لیکن پاور آ جاتی ہے جیسے جیسے میں لہو کا ذکر کر رہا ہوں، میرے اندر پاور آتی جاتی ہے۔ آپ بھی لہو کو اپنے اندر اندر پکارتے جائیں کہ میں یسوع آج شریک ہو رہی ہوں، شریک ہو رہا ہوں، اور کل ہم نے ڈائنامائٹ بن کے، خدا کا ڈائنامائٹ، اپنا تھوڑا پاور ہاؤس بن جانا ہے۔ آمین۔ اور تو جی ایک پٹاکا چلے تو جی ہو جو کئی چل جان، پتا جی نا، ایک میزائل انہیں اکٹھے ہی چھوڑ دیتے، تو جو ٹھا 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 سب چلیں گے تو کیا ہو جائے گا، اور دشمن کا بیڑا تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ہوئے، سانو یہ نہ کرتے نہیں، اسرائیل ہوئے یا ایران ہوئے، سانو یہ نہ کرتے نہیں، کوئی بھی ہو، انڈیا ہے، سانو یہ نہ کرتے۔ مثال لئی اسی کہ جو دشمنی ہوں ہے تو جیڑا، تو جی اسی سارے ڈائنامائٹ چل جائیے تو کی ہوئے گا؟ کیونکہ آپ نے ایمان سے قدم لینا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ آتے ہیں چیلنجز کی طرف نہیں دیکھنا، پاور کی طرف دیکھنا ہے۔ دیر از پاور ان دا بلڈ، یہ گیت بھی ہے انگلش میں، پاور ان دا بلڈ، پاور ان دا، لہو کے خون میں، یسوع کے لہو میں قدرت ہے۔ آمین آمین۔ آپ تیار ہیں؟ ابھی خدا آپ کو تیار کر رہا ہے، بس 5-7 منٹ اور پھر اس کے بعد ہم شعر بھی لے کے تیار ہوں گے، پھر ہم دعائیں کریں گے، اور جو ہم دعا کریں گے وہ کل ہوگا۔ ہاللیلویا۔ کتنے لوگ ہیں جن کا ایمان ہے کہ یسوع کے لہو کی وجہ سے جو ہمارے اندر اس کی وجہ سے ہوگا؟ ہاللیلویا ہاللیلویا۔ اور کس کو خدا استعمال کرے گا؟ پروفیسر صاحب کو جی، عارف صاحب کو جی، آصف پٹی صاحب کو نہیں، یہ تو پٹی نہیں بیچارہ، پٹی تو پاسٹر صاحب نے استعمال، اور نہیں، کار والوں کیا کہنا ہے؟ خدا مجھے استعمال کرے گا۔ ہاللیلویا۔ اور جہاں بھی اس نے مجھے رکھا ہوگا وہ مجھے استعمال کر دے گا، اور سیکورٹی والوں کو استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ وہاں سے ایک لنگڑے کو آتے دیکھیں تو آپ اس کو پیار سے اندر لو، یہ نہ کوئی تو لنگڑا، میں یہ سنتا رہتا، پڑھتا رہتا ہوں، لنگڑے کو دیکھ کے نہیں سمجھا لنگڑا، خرے خدا نے آپ ان کے پہلے تسی اتنے دعا کر دو، تسی حیران ہو گے، ایمان نہ دعا کرو، دل کرے دو ایک دم چڑ کے دو کہ آیا میں تو چلن ڈے پہ۔ اور ایسا ہوتا ہے۔ کل ایک بندے نے، ایک بندی نے جو اس کلام کے مطابق ایمان رکھتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اپنی اس پاور کو ریلیز کرے گا۔ ہاللیلویا۔ زور نہیں لگانا آپ نے، وہ اس نے سکھایا ہے، وہ کہتے زور نہیں لگانا، تو اڈا کام ہے دعا کرنا، ٹھیک کرنا اگلا کس کا کام ہے؟ میرا نہیں ہے۔ کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے۔ اچھا ایک میں دعا کی نہیں ہوا، دوسرا ہو گیا نہیں ہوا، دل کرے تیسرے پہ دعا کرو ٹھیک ہو جائے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ عام لوگوں کو کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تم مسیحی ہو تو تمہیں بائبل کے مطابق سیکھنا ہے۔ میں نے اس سے یہ والا حوالہ نہیں سیکھا، یہ مجھے خدا دیتا ہے، اور آج خدا نے میرے سارے اس کو مجھے بھی بدلتا جا رہا ہے۔ کہتے تو کیوں گھبرا رہے ہیں؟ میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں، اور آپ بھی میرے ساتھ ایمان میں ایک اپنے لیے بولیں کہ میں خدا کے لیے ڈائنامائٹ کا کام کروں گی۔ اور ڈائنامائٹ کا مطلب پتا ہے وہ کوئی اردو چ دس دو، کوئی بمب کہہ لو، خدا دا بم ہے، جتنے میں چلاں گا اگ لا داں گا شیطان نو، بیماریاں نو اگ لا داں گا، کیونکہ یسوع میرے اندر رہتا، اس کے لہو کی قدرت میرے اندر ہے۔ ہاللیلویا۔ اور صرف یہ جے اتنے کرسیاں چ بڑے بڑے بیٹھے نے، انہاں موٹیاں موٹیاں نہیں ہوندا، پتلیاں چ بھی ہوندا جے، بیانا چ بھی ہوندا جے، پائیاں چ بھی ہوندا جے۔ ہاللیلویا۔ جوانوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ ایمان کے ساتھ شراکت میں، اور آگے کیا ہے؟ یونٹی کی بات کر رہا ہے، چونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم بہت سے ہیں
ہم بہت سے ہیں، ایک بدن میں ایک بدن ہے، کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ روٹی میں شریک ہونے سے کیا ملتا ہے یونٹی۔ آپ ایک ہو۔ کل ہم نے لیدا لیدا ہو کے کام نہیں کرنا، کل ہم نے ایک ٹارگٹ رکھنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا ٹارگٹ یہ ہونا ہے کہ خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے، ہماری زندگی سے، ہماری دعا سے، ہماری رویے سے، ہماری سیکیورٹی سے، ہماری رسید کاٹ۔ آپ کو پتا ہے کہ ان چیزوں سے بھی جلال ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ اگر روح میں دعا کرتے جائے، رسید کاٹ لیتے، لیکن رسید کاٹ کے آتے ہو تو بندہ کرتے کڑک کر کے، ایسے ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ۔ آپ کہیں گے میں نے تو رسید ہی کاٹ کے دیا، کیونکہ آپ کے اندر مسا ہے۔ تو جی اچھے ہوتے بیٹھی چگریاں ہی کرن ڈے ہو، گلاں ہی کرن ڈے ہو، او کی کرن ڈیا، او کی کرن ڈیا، میں تو بیٹھا رسید ہی کٹنی ہے نا، تو تہاڈی رسید سے کوئی اثر نہیں۔ یہ میں آپ کو خدا کی طرف سے بول رہا ہوں، آپ یہ کر کے دیکھ لو۔ آپ اس پاس سے گزر جاؤ گے، آپ کو پتہ نہیں، آپ دعا میں بھرے جا رہے ہو، آنسوں سے بھرے جا رہے ہو، خدا امداد مینوں استعمال لگا، میرے دل کر کے کوڑوں نہ دو کہ ہے بھن نوں کیوں ایسے مینوں انج کر کے گئی ہے تو میری تو لت ٹھیک ہوگی۔ اور ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں ہوائی باتیں نہیں کرتا ہوں، میں تجربے کی باتیں کرتا ہوں۔ آپ چاہتے ہو کہ کل کا دن ایسا بن جائے؟ ہاللیلویا۔ تو ہم سب نے ایک ہی ٹارگٹ پہ کام کرنا ہے۔ ہم نے مدد کرنی ہے، مخالفت نہیں کرنی۔ کل ہم سارے کامل ہوں گے، بتاؤ مجھے، بولتی نہیں، آپ دیکھو ڈر کے مارے بولتے نہیں۔ کل ہم سارے کام، میں بھی بڑا کامل ہو کے آؤں گا۔ اور کامل نہیں کبھی ہوتے، خدا کاملوں کو کبھی استعمال کر، پوری بات پڑھ لو، کامل تو یسوع مسیح صرف تھا، باقی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کاملوں میں ہم ایک، لیکن خدا کی نظر میں صرف ایک ہی کامل تھا، بے عیب بر رہا تھا۔ آمین۔ تو کیونکہ وہ مجھ میں ہوگا تو اس کی وجہ سے ہاللیلویا میں وہ کام کر سکتا ہوں، کر سکتی ہیں میں نے۔ آمین۔ اور آپ دیکھیں گے جیسا تمہارا ایمان ہے ویسے ہی تمہارے لیے ہو، یہ ہوتا اور کچھ نہیں ہے۔ اس میں مین چیز ہے بائبل کی بات کو، خدا کی بات پر ایمان لانا اور اس کو یقین کر لینا کیسے ہی ہوگا۔ آپ جب یہ ایسے مان لاؤ گے تو آپ دیکھو گے آپ کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے، دوسرے کے ساتھ نہیں ہو رہا، حالانکہ وہی قدرت اس پہ آ رہی ہے۔ ایسا بھی میں نے دیکھا، آخری بات بتاتا ہوں، ایسا بھی میں نے دیکھا کہ جب بہت مسا ہوتا ہے، بہت کچھ تجربے ہوتے ہیں، ایک تجربہ یہ بھی ہوتا تھا لوگ گر پڑتے تھے۔ میں نے دیکھا جی 5 بندے گرے نے، 2 بندوں کی ایک کی رسولی غائب ہو گئی، ایک کا کچھ غائب ہو گیا، وہ ٹھیک ٹھاک ہو گئے، اور 3 کی گر کر کے تو رام نے اٹھ کے تو اسے ہاللیلویا کر کے چلے گئے، جو جی آئے سن وہی چلے گئے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے ریسیو نہیں کیا، انہوں نے ایمان نہیں لائے، وہ ایسے غلطی رہے کہ بڑا مزہ انڈے ڈگ پہ ہیں۔ ان کو یہ پتا نہیں کہ مسا آیا، آگ آئی ہے، رول قدس آیا ہے، ابھی بھی آنا ہے، وہ یہاں موجود ہے۔ آنا نہیں اوپر سے معاف کر دینا، میں ٹیچنگ غلطی نہیں کرتا، مجھے پتا وہ ہر جگہ موجود ہے، جو بائبل کی ٹیچنگ میں جانتا۔ آمین۔ وہ ایک ہی وقت میں آسمان پر، زمین پر، ایوری ویئر، گاڈ از ایوری ویئر، گاڈ از اومنی پریزنٹ۔ ہاللیلویا۔ اور نہ صرف ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے اندر بھی ہے۔ آمین۔ کیونکہ ہم نے اپنا آپ اسے دے دیا ہے۔ یہ خدا ہم سب کو برکت دے۔ تھینک یو سو مچ۔